बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इनके आल पर। ख़वातीन रात आज रमज़ान की 25वीं रात है, ताक रात है। इस रात के बारे में कहा जाता है कि ये उन रातों में से एक रात हो सकती है जिसमें हर दुआ को अल्लाह ताला कबूलियत का दर्जा दे देता है। आप और मैं आज की रात जिंदा हैं, अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं। हमारी दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी तमाम दुआओं को कबूलियत बख्शे। मौलाना तारिक जमील साहब इस वक्त इस खूबसूरत रात में हमारे साथ हैं। मौलाना क्या समझते हैं इस रात के बारे में, क्या सोचते हैं इस रात के बारे में, और वो क्या कहना चाहते हैं आपसे इस रात के बारे में, हम इस पर बात करेंगे। मौलाना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना ये फरमाइएगा कि ये ताक रातों की फजीलत क्या है, कौन सी ऐसी रात है जो सबसे ज्यादा अफजल है और उसकी निशानियां क्या होंगी, मुसलमानों को क्या करना चाहिए उस रात? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। इसको इन ताक रातों में एक रात है लैलतुल कद्र, जिसका नाम कद्र रखा गया है। इसमें अल्लाह ने कुरान के नुज़ूल की इब्तिदा फरमाई। हमारे एक रिवायत के मुताबिक हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर पीर की रात 21 रमजान को इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ को उतारा गया। और इसका पस मंजर ये है कि एक दफा आपने इरशाद फरमाया कि बनु इसराइल में 4 अंबिया थे जिन्होंने 80 साल अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया। तो उस पर सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमारी तो उम्र 80 साल नहीं होती। तो अभी वो मजलिस खत्म नहीं हुई थी कि अल्लाह ने जिब्रील को कहा और ये सूरत आई, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। और ये छोटी पूरी सूरत के हमने आपको लैलतुल क़द्र अता फरमाई है और ये 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। यानी इसमें कोई अल्लाह को याद कर लेता है तो ये 1000 महीनों से ज्यादा इबादत का अजर मिलता है। और पहले ये मुतय्यन थी और आप बताने आ रहे थे कि 2 सहाबा आपस में कोई बात पर उनका तकरार हो गया और आवाज ऊंची हो गई। तो आपने फरमाया कि मैं तुम्हें बताने आ रहा था, लेकिन इन 2 साथियों के जरा तकरार की वजह से अल्लाह ने उसकी तायीन को उठा दिया है। अब तुम उसे ताक रातों में तलाश करो, 21, 23, 25, 27, 29। और इसको छुपाने की वजह ये थी कि अगर ये रात मुतय्यन होती और फिर कोई इसमें नाफरमानी करता तो शायद फौरी पकड़ हो जाती, नकद पकड़ हो जाती और सख्त किस्म की पकड़ होती। तो अल्लाह ने इसको छुपा दिया है और इसको घुमाया है इन 5 रातों में। हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा वो गलत कॉन्सेप्ट चल रहा है कि 27 की रात सारी मस्जिदें आबाद हैं और चरागा है और सब लोग उसको शब कदर के तौर पे मना रहे हैं। ये गालिबन गुलूब और मुबालगा है। ये इन 5 रातों में से कोई एक रात होती है। 21 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है, 25 भी, 27 भी, 29 भी। अच्छा मौलाना, अब मसला रमजान का ये है कि अगर हम इस्लामी दुनिया को देखें तो एक रमजान स्टार्ट कहाँ होगा, ईद कब होगी, 21वीं रात कब होगी, 23वीं कब होगी, 25वीं कब होगी, 27वीं कब होगी, 29वीं कब होगी, एक फर्क है। सऊदी अरब और पाकिस्तान को ज़हन में रखें आप तो आपको महसूस होगा कि वो एक रात हमसे आगे चल रहे हैं। तो हम फिर कैसे डिस्कवर करेंगे कि पाकिस्तान में जो 23वां रोजा है वही वो ताक रात में आता है, या फिर जो सऊदी अरब में 23वां या 25वां या 27वां रोजा है वो ताक रात में आता है? हम कैसे तयन करेंगे इसका? जिस जगह ताक रात होगी उस जगह उसके अहकाम होंगे। थोड़ा सा ऊपर जाकर तो टाइम खत्म हो जाता है। टाइम जोन तो बहुत मुख्तसर सा है इस कायनात में। तो अल्लाह ताला के लिए ऊपर का निजाम में तो ना दिन है, ना रात है, ना 21 है, ना 23 है। लेकिन उस रात वो वक्त जो आता है जो अल्लाह के यहाँ मुतय्यन है, तो उसमें फिर जहाँ जहाँ वो रात होती है उसके मुताबिक आसमान से अल्लाह की तरफ से वहां से रहमत भी उतरती है, फैजान भी होता है। तो इसमें टाइम का
ہمارے لحاظ سے تو ڈفرنس ہے، لیکن اوپر اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس رحمت اور برکت کو وقت کے لحاظ سے اور چاند کی تاریخ کے لحاظ سے اس کو وہاں بھی ظاہر فرمائے، وہاں بھی ظاہر فرمائے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ نشانیاں کیا ہیں اس کی مولانا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ وہی رات ہے جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں؟ نشانیاں تو بتانا مشکل کام ہے، اتنا تین نشانیاں حدیث میں آتی ہیں کہ وہ رات معتدل ہوتی ہے، گرمیاں ہو تو سخت گرمی میں بھی وہ معتدل ہوتی ہے، سردی ہو تو سخت سردی میں بھی معتدل ہوتی ہے، اس رات شیاطین کو فرشتے مارتے نہیں ہیں، اور سورج اس دن سفید بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے۔ یہ تین ایک نشانیاں ہیں، اس کے علاوہ 5 راتیں کوئی جاگ لے تو انشاءاللہ ایک رات ضرور اس کی۔ اچھا، یہ قطب شمالی میں گیا پچھلے دنوں مولانا، وہاں پہ کیونکہ سورج غروب ہی نہیں ہوتا، آپ یہ سمجھیں کہ 18 مارچ سے لے کے 15 سپٹمبر کے درمیان سورج غروب نہیں ہوتا، اور اسپیشلی 20 جون سے 20 جولائی کے دوران تو آپ یہ سمجھیں کہ وہاں پہ رات کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہاں جہاں پہ رات ہے ہی نہیں، وہاں ہم اس رات کو کیسے تلاش کریں گے؟ میں گیا تھا وہاں، جب میں بھی گیا تھا تو وہاں ایک مقامی سے میں نے پوچھا کہ آپ لوگ کس طرح روزوں کا حساب رکھتے ہیں، تو اس نے بتایا کہ ہمارے یہاں 2 ذہن ہیں، علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ یا تو سعودیہ کے کیلنڈر کے ساتھ چلیں اور یا مراکش کے کیلنڈر کے ساتھ چلیں۔ تو کچھ مسلمان مراکو کو فالو کرتے ہیں اور کچھ مسلمان سعودیہ کو فالو کرتے ہیں۔ باقی میں ایک بات اس شب قدر کے مناسبت سے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، وہ بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے کہ شب قدر میں سب کی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے جو اس رات جاگ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور رمضان کے آخر میں روزے رکھنے کی وجہ سے، رات کے تراویح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بخشش فرماتے ہیں۔ لیکن 4 آدمی ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ 4 قسم کے عیب بتانا ضروری ہے تاکہ اگر کوئی بھائی بہن کسی بھی اپنی کوتاہی کی وجہ سے مبتلا ہے تو اس سے توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کا دروازہ بہت وسیع ہے، کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی جاہل واعظوں کے واسطے اللہ تعالیٰ کا تصور شدت اور سختی اور وہ مار کٹائی والا نہ بنے۔ رحمت کا تصور بے شک وہ طاقتور بھی ہے، جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، لیکن اس کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے۔ ایک آدمی جو شراب پینے والا ہے، مستقل شرابی ہے، یہ رمضان کی رحمتوں سے بھی فیضیاب نہیں ہوتا، شب قدر میں بھی اس کی معافی نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ کرے تو ہر شخص۔ دوسرا جو ماں باپ کا نافرمان ہے اور ماں باپ کو خوار کرنے والا ہے، اس کی معافی نہیں ہوتی۔ کوئی ایسا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے، بلکہ یہ تو اتنا خوفناک کام ہے کہ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کوئی نشانی بتائیں، تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ اور تیسرا ہے جو رشتہ داروں سے لڑائی لڑتا رہتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، اس سے نہیں بولتا، اس سے نہیں بولتا، اس سے لڑا ہوا ہے، اس سے لڑا ہوا ہے، قاطع رحم ہے۔ اگر کوئی ایسا بہن پر ہے تو اس سے توبہ کر لے۔ چوتھا ہے جو دل میں بغض رکھتا ہو، کینہ پالتا ہو۔ بغض اور کینہ میں فرق یہ ہے، بغض ہے نفرت ہے اور کینہ ہے نقصان بھی ساتھ پہنچانے کا ارادہ ہو۔ تو یہ 4 بہت بڑے عیب ہیں، کمیاں ہیں جو انسان کو رمضان کی رحمتوں سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ آپ کے ذریعے سے میں یہ پیغام اپنے بھائی بہنوں چھوٹے بڑوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ کوئی اگر ان 4 میں سے کسی میں بھی مبتلا ہے یا 4 میں مبتلا ہے تو اللہ کے واسطے وہ توبہ کر لے، اللہ اسے ایسے معاف کر دے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے جانتی ہے۔ لیکن مولانا مسلمانوں کے درمیان جو سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے وہ اسلام کا رشتہ ہوتا ہے، ہم اسلامی بھائی ہیں، آپ بھی میرے بھائی ہیں اسلام کے رشتے سے اور میں آپ کا بھائی ہوں اسلام کے رشتے سے، لیکن وہ لوگ جو مسلمان ہوتے ہوئے منافرت پھیلا رہے ہیں سوسائٹی میں، دوسرے فرقے کو کافر قرار دے رہے ہیں اور ان کو قتل کر رہے ہیں، ان کی عبادت گاہوں پر حملے کر رہے ہیں، اور وہ بھی کلمہ گو ہیں اسی اسلام کے، اسی نبی کے، اسی اللہ تعالیٰ کے، تو کیا وہ لوگ، ان کی کیا حیثیت رہ جائے گی کہ اگر وہ رمضان میں بھی
میں بھی نفرت پھیلا رہے ہیں اور منافرت پھیلا رہے ہیں سوسائٹی میں؟ جی تو وہی بغض میں آ گیا نا جی، بغض میں آ گیا. میں کیا کہا، کل بھی میں نے یہ بات کی تھی ایک جنید پروگرام میں کہ یہاں ہر فرقہ دوسرے کو کافر سمجھ رہا ہے، تو 18 کروڑ میں مسلمان کون ہے؟ میں تو یہی سوچ کے پریشان ہو جاتا ہوں کہ ہر ایک دوسرے کو چلو کوئی گمراہ کہہ دیتے یا کوئی فاسق و فاجر کہہ دے، کافر سے نیچے ڈگری کوئی نہیں ہے. پھر 18 کروڑ میں مسلمان کون ہے؟ اس منافرت سے پھر نوجوان طبقہ جو علم سے نا آشنا ہے وہ تعصب کا شکار ہوتے ہیں، پھر آخری قدم اٹھاتے ہیں. اس سے اللہ کی نظروں سے بھی گرتے ہیں، دنیا میں بھی ہمیں ذلت اور تباہی اور رسوائی کا سامنا ہے، اور موت کے بعد بھی قتل ناحق سب سے پہلے گردن میں پڑے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے عبادات میں نماز کا پوچھا جائے گا اور معاملات میں قتل کا پوچھا جائے گا. تو میں تو روتا رہتا ہوں، پڑتا رہتا ہوں، اپنے بیانوں میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ بھائی اپنے مسلک پر پکے رہو، لیکن دوسرے کو برا مت کہو، کافر مت کہو. اپنی بات کی خوبصورت طریقے سے وضاحت کرو، لیکن اوروں کو ایسے نہ کرو. کارخانے میں توتی کی کون سنتا ہے؟ اچھا مولانا یہ بتائیے گا کہ جو والدین کی نافرمانی ہے اس سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ کون سی حدود ہیں جس کو انسان کراس کرتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنے والدین کا نافرمان ہے، اس نے اپنی والدہ کی نافرمانی کی ہے یا والد کی نافرمانی کی ہے؟ حدود شریعت کے اندر اگر ماں باپ کوئی بات کرتے ہیں اور اس کو وہ نہیں مان تو یہ نافرمانی میں آتا ہے. حدود شریعت سے تجاوز کر کے اگر ماں باپ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ نافرمانی میں نہیں آتا. مثلا ماں باپ کہتے ہیں کہ تم بھی رشوت لو جیسے سارے لے رہے ہیں، تو یہاں تو ماننے میں ہلاکت. ماں باپ کہیں کہ بھائی تم بھی ملاوٹ کرو جیسے سارے ملاوٹ کر رہے ہیں، تم بھی جھوٹ بولو جیسے سارے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ یہاں ماں باپ کی فرما برداری وہ ناجائز ہے. یا ایک اور اس سے بہت بڑا ایشو آپ نے اچھا سوال اٹھایا ہے کہ ماں باپ اپنے ہونے والی جو بہو ہے اس پر جو وہ زیادتی کرتے ہیں اور جو حق جتلاتے ہیں، یہ جاوید بھائی ہر گھر کا ستم ہے، ہر گھر کا ظلم ہے، وہ بہت وسیع پیمانے پر ہے. میرے اوپر میرے ماں باپ کا اتنا حق ہے کہ مجھے وہ قتل بھی کر دیں تو شریعت اس قتل کے بدلے میں ماں باپ کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیتی، خون معاف کر دیتی ہے میرے اوپر. لیکن میری ہونے والی بیوی پر میرے ماں باپ کا کوئی حق نہیں. وہ ایک اخلاقی حق ضرور ہے کہ میرے والدین ہیں، میری بیوی ان کی خدمت کرے، اس کی سعادت ہے، اس کی عزت ہے، بڑائی ہے. لیکن ہمارے ہاں تو ساس اور سسر وہ خامن سے زیادہ اپنا حق جتلاتے ہیں اور گھر توڑ کے رکھ دیتے ہیں، زندگیاں برباد کر دیتے ہیں. اور کہیں لڑکی کے ماں باپ اتنے دخل انداز ہوتے ہیں کہ اپنی بچی کی زندگی خراب کر دیتے ہیں، کہیں بچے کے ماں باپ اتنے دخل انداز ہوتے ہیں کہ اپنے بچے کی زندگی خراب کر دیتے ہیں. اب دیکھیے اگر فرض کیجئے کہ والدین، میرے والد یا میری والدہ یہ کہتی ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو اب اگر فرض کیجئے کہ ایک شخص اپنے والدین کے کہنے پہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو ہم اس کو فرما برداری کہیں گے؟ نہیں، وہ یہ اس کو قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے کہنے پر بھی اس کو طلاق. اچھا مولانا یہ فرمائیے گا کہ طاق راتوں میں عبادت کس قسم کی کرنی چاہیے؟ کون سی ایسی عبادت ہے جس کی فضیلت؟ طاق راتوں میں ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا کروں، میں کیا دعا مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا تو یہ دعا مانگ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے معاف فرما. تو ایک تو اس رات میں دعا بہت بڑی عبادت ہے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری عشرے میں قرآن کی تلاوت بہت فرماتے ہیں. تو آخری سال آپ اتحاف میں 10 دن کا احساس ہے اور جبریل کے ساتھ مل کر قرآن کا 2 دفعہ دور کی، 2 دفعہ ختم پر قرآن کی تلاوت. پھر نوافل ہیں، پھر تہجد ہے، اب ذکر ہے، یہ ساری چیزیں مل جل ہوں تو وہ سارا بن جاتا ہے اللہ کی بارگاہ.
مولانا یہاں پہ میں نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خواص صاحب ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ اس وقت موجود ہیں. مولانا یہ بتائیے گا کہ پچھلے 10 15 20 سال کا اگر ہم اپنی سماجیات کو دیکھیں، پاکستان کی سماجیات کو، تو اس میں 2 بڑی تبدیلیاں آئیں. ایک تو تبدیلی یہ ہے کہ طاق راتوں میں مساجد میں خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں پہ لوگ ساری رات بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں. دوسرا، ٹیلی ویژن چینلز نے خصوصی ٹرانسمیشن شروع کیا ہے طاق راتوں میں. یہ ٹرانسمیشن پوری رات چلتی رہتی ہیں. کیا ان ٹرانسمیشن کا حصہ بننا بہتر ہے، مساجد میں جا کے عبادت کرنا بہتر ہے، یا پھر فرد کو تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے؟ کون سا عمل زیادہ بہتر لگتا ہے آپ کو؟ اس میں جاوید بھائی سب سے جو نفلی عبادات ہیں اس کے لیے تنہائی سب سے بہتر ہے اور اپنا گھر سب سے بہتر. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نفلی عبادات ساری اپنے گھر میں ادا کیا کرتے تھے. آپ نے تہجد کی نماز ہمیشہ اپنے گھر میں ادا فرمائی، نوافل گھر میں ادا فرماتے تھے، حتیٰ کہ آپ سنتیں بھی گھر سے پڑھ کر تشریف لاتے تھے. مسجد میں سنتیں پڑھنا مجھے یاد نہیں، میں ایسے نفی تو نہیں کرتا، لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ آپ نے سنتیں مسجد میں ادا فرمائی. تو سب سے افضل نفلی عبادات کے لیے خلوت ہے، گوشہ تنہائی ہے. ہاں، اگر ایک آدمی محسوس کرتا ہے کہ میں اکیلا سو جاؤں یا غافل ہو جاؤں اور مسجد میں مجھے ماحول ملے گا اور دوست احباب بھی اب بیٹھے اللہ کو یاد کر رہے ہوں گے، تو پھر مسجد ہے. باقی رہ گیا ٹیلی ویژن، تو یہ تو انتہائی فضول ہے. ٹی وی کے سامنے شب قدر میں بیٹھ رہے ہیں تو آپ ٹیلی ویژن والوں نے اپنا کاروبار چمکایا ہوا ہے. اس کا نہ کوئی شریعت سے تعلق ہے اور نہ کوئی اس کا دین سے تعلق ہے. اس میں یا سب سے بہتر گھر ہے، اور پھر اگر گھر میں یہ اگر یہ خدشہ ہو کہ نیند آ جائے گی سو جاؤں گا تو پھر مسجد ہے، ورنہ ہر حال میں گھر ہی سب سے بہتر. ٹھیک. اچھا مولانا یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم عبادت کو تقسیم کریں طاق راتوں کے حوالے سے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں، بلکہ نوافل ادا کرنے کا مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے 100 نفل پڑھے ہیں، تم نے 200 نفل ادا کر دیے، میں 500 اگلی بار ادا کروں گا. نوافل کی کتنی اہمیت ہے، ان کو کتنا ہونا چاہیے، تسبیحات کتنی ہونی چاہیے، قرآن مجید کا پڑھنا کتنا ہونا چاہیے، دعا کتنی ہونی چاہیے، ہم اس کو کیسے اس کو تقسیم کریں گے؟ اس کو جاوید بھائی اب ہر شخص کی کیپیسٹی الگ الگ ہے، استعداد الگ الگ ہے، ذوق الگ الگ ہے. کسی کا قرآن میں دل لگتا ہے، کسی کا نماز میں لگتا ہے، کسی کا ذکر میں لگتا ہے، کسی کا دعا میں لگتا ہے. تو ہر ایک آدمی اپنے اپنے ذوق سے اس کو تقسیم کر لے. ایک رات میں 100 نفل پڑھنا تو بھاگ دوڑا ہی ہوگا. خشوع و خضوع سے 2 نفل پڑھنا جس میں رکوع بھی صحیح ہو، سجدہ بھی صحیح ہو، توجہ بھی صحیح ہو، یہ ڈھیر سارے نفلوں سے زیادہ بہتر ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو خود ہر آدمی اپنی کیفیت اور اپنے ذوق کے لحاظ سے اس کو تقسیم کر لے. میں اس کی کوئی تقسیم نہیں کر سکتا، نہ بتا سکتا ہوں. تسبیحات میں فرمائیے گا کہ سب سے اچھی تسبیح کون سی ہے جس کو زیادہ پڑھنے سے زیادہ ثواب ہوتا ہے اور زیادہ تالیف قلب ہوتی ہے انسان کی؟ اس کو تقسیم کر لینا چاہیے. کچھ اللہ کا ذکر ہو جس میں تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور کچھ درود پاک ہو کہ جس سے اللہ کے نبی کا قرب نصیب ہوتا ہے. ذکر سے اللہ کا قرب، درود پاک سے اللہ کے نبی کا قرب. کچھ استغفار ہو جائے جس سے اپنے گناہوں کی معافی. تو ذکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر لینا چاہیے. ٹھیک. ایسے اعتکاف کے بارے میں فرمائیے گا کہ اعتکاف کی کتنی فضیلت ہے، کیونکہ یہ بھی ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے اور ہر شخص یہ رمضان کے بعد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اعتکاف میں بیٹھا، بلکہ اب لوگ اعتکاف کی قسم اٹھا دیتے ہیں کہ میں اعتکاف میں بیٹھتا رہا ہوں اور میں نے یہ کام نہیں کیا وغیرہ وغیرہ. تو ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے، یہ کس حد تک ہونا چاہیے اور کیا اسلام میں اس کی کتنی اہمیت ہے، یہ اس کے بارے میں کچھ فرمائیے گا آپ. جاوید بھائی، اعتکاف اللہ کے محبوب کا پسندیدہ عمل رہا ہے. آپ نے مدینہ کی زندگی میں مستقل اعتکاف فرمایا. جس سال آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا.
صرف غزوہ بدر اور فتح مکہ، اس میں آپ مدینہ سے باہر تھے تو آپ اعتکاف میں نہیں بیٹھے، باقی آپ مدینہ میں رہتے ہوئے مستقل اعتکاف میں بیٹھے۔ ایک دفعہ رمضان میں اعتکاف شروع فرمایا، پھر کسی وجہ سے آپ نے اس کو منسوخ فرما دیا، چھوڑ دیا، تو پھر شوال میں آپ 10 دن اعتکاف میں بیٹھے۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں یکسو ہو کر اللہ کے سے تعلق اور محبت کی کا ایک بہت خوبصورت عمل ہے، اور یہ اتنا مبارک عمل ہے کہ ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندق دور کر دیتا ہے، اور ایک خندق کا درمیانی فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اور اعتکاف والا اگر سویا بھی ہو تو اسے ذکر تلاوت کا اجر ملتا رہتا ہے۔ لیکن جب بھی کوئی عمل رسم اور رواج بن جاتا ہے تو اس کی روحانیت نکل جاتی ہے، قوت نکل جاتی ہے۔ میں تو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے فضل سے ہماری مسجدوں میں اعتکاف میں لوگ بیٹھے، اور اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، چاہے یہ رسم رواج بھی ہے تو بھی انشاءاللہ یہ ایک بہت خوبصورت چیز ہے۔ لیکن اگر اس میں تھوڑی سی ہمارے بیٹھنے والے احتیاط کر لیں کہ موبائل نہ رکھیں، لیپ ٹاپ نہ رکھیں، کہ یہ تو اللہ سے جڑنے کا عمل ہے، اس میں بھی بیٹھ کر اگر موبائل چلتا رہے، لیپ ٹاپ چلتا رہے تو اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور بعض مسجدوں میں وہ ایک اجتماعی اعتکاف کا ایک پورا شور و ہنگامہ ہوتا ہے، تو اس سے بھی اعتکاف کی اثر روحانیت متاثر ہوتی ہے۔ اعتکاف کا مطلب تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، بہت بڑی چیز ہے، جو میں ان کو مبارک دیتا ہوں اور ان سے دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ مولانا میں نے بریک لینی ہے، لیکن سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ بے شمار ایسے وزراء ہیں جن کا کام ملک کی سمت کو ٹھیک رکھنا ہے، لیکن وہ ملک سے باہر جا کے سعودی عرب میں، مسجد نبوی میں، خانہ کعبہ میں اور مختلف شہروں میں، اپنے آبائی شہروں میں، اسلام آباد کی مساجد میں اعتکاف بیٹھ گئے ہیں جا کر، جس کے لیے ان کو سلیکٹ کیا گیا تھا، وہ چھوڑ کر اگر وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے تو اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ بریک لیں گے، چھوٹے چھوٹے بریک کے بعد مولانا کے سامنے یہ سوال رکھیں گے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ مولانا یہ بتائیے گا کہ وزیر کو تو لوگوں نے اس لیے الیکٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ ملک کے لیے، عوام کے لیے کام کرے، لیکن وہ اگر اپنا دفتر چھوڑ کے اعتکاف پہ بیٹھ جائے گا تو ملک کی حفاظت کون کرے گا؟ جاوید بھائی، سال میں 10 دن اللہ کو دینا یہ کوئی زیادہ مدت نہیں ہے، یہ بیچارے سارا سال اسی کام میں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی ایمرجنسی ہو پھر تو انہیں اعتکاف کی بجائے اس ایمرجنسی کو اٹینڈ کرنا ضروری ہے، چونکہ یہ ان کے لیے اس سے بڑی عبادت ہے۔ بلکہ آپ کے سوال کی برکت سے مجھے حدیث یاد آئی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں تشریف فرما تھے۔ آواز آ رہی؟ جی بالکل آ رہی۔ اچھا، تو ایک شخص آ کے بیٹھ گیا سے غمگین سا، تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا جی وہ فلاں آدمی سے میرا کام ہے لیکن وہ کام کر نہیں رہا میرا۔ تو آپ نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے میں تیری سفارش کروں؟ کہ جی ہاں۔ تو اس کے ساتھ اٹھے اور چل دی اور مسجد سے باہر آ گئے۔ تو کہنے لگا آپ تو اعتکاف میں تھے؟ تو آپ کھڑے ہوئے اور جوتا پہن کے فرمایا کہ میں نے اس قبر والے سے، اللہ کے محبوب کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں نے اس قبر والی ہستی سے سنا، اور ابھی میرا وہ زمانہ زیادہ دور کا نہیں قریب کا، ساتھ ہی رو پڑے کہ جو کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلتا ہے، چاہے وہ حاجت پوری ہو یا نہ ہو، تو اسے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لحاظ سے مسلمان کی حاجت براری کرنا اور اس کے مشکل میں کام آنا واقعی اعتکاف سے بڑی چیز ہے۔ لیکن ہمارے وزیر پولیس والے تو حاضری پر ہو کر بھی کام نہیں کرتے، تو اچھا ہے 10 دن جا کے اللہ کو یاد کر۔ مولانا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو عمرہ اس ملک میں جو عمرے اور حج ہیں یہ اسٹیٹس سمبل بن چکا ہے، اور بے شمار ایسی فیملیز ہیں کہ جو اس ملک کو تڑپتے ہوئے، غربت میں پھنسے ہوئے ملک کو چھوڑ کر ہر رمضان میں سعودی عرب تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں پہ وہ مہینہ گزارتے ہیں، 15 دن گزارتے ہیں، اور اس پہ لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ درست عمل ہے کہ آپ عوام کو چھوڑ کے ہر سال آپ عمرے کے لیے تشریف لے جائیں؟ جاوید بھائی، زیادہ زیادہ 18 کروڑ میں سے کوئی 1.5 لاکھ آدمی عمرے پہ جاتا ہے، اور
1,00,000 1.5 लाख आदमी के जाने से कोई किसी गरीब की जरूरत पे जद नहीं पड़ती। अल्लाह के नबी का फरमान है ताबिउ बैन अल हज वल उम्रा, उम्रा और हज आगे पीछे करते रहो, उम्रा और हज आगे पीछे करते रहो। फइन्नहुमा यनफियान अल फक्र वन निफाक, कि ये दो चीजें तुम्हारे अंदर से दूर कर देंगे अगर तुम हज और उम्रे को आगे पीछे करोगे। एक तुम्हारे अंदर से निफाक को मिटा देंगे, एक तुम्हारे फक्र को दूर कर देंगे। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे फरमाए, और हज तो चूंकि आखिर में जाके फर्ज हुआ इसलिए वो मौका ही नहीं मिला आपको अगला हज करने का। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना गुजरा इंतहाई जंगों में, तो आपने 1 साल तो हज नहीं किया, अगले साल आप हज पर गए। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना इस्तेहकाम का था, 10 बरस आपकी हुकूमत थी, 10 बरस आपने हज फरमाया और पूरा काफिला लेके हज पे तशरीफ ले जाते थे। तो अगर जाने वालों की नीयत सही हो और वो अल्लाह के दर पर बैठकर मांगे तो इसमें और उसमें कोई आपस में कोई वो एक दूसरे की जिद नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूँ रमजान में जिसको भी हिम्मत हो जाना चाहिए कि रमजान का उम्रा, अल्लाह के नबी का फरमान है उम्रतुन फी रमजान तअदिलु हज्जतन मई, रमजान में उम्रा करना मेरे साथ हज करने के बराबर है। ठीक। अब मौलाना पाकिस्तान की सोसाइटी को देखें तो एक बड़ी अजीब सी रवायत और एक अजीब सा सिलसिला इस मुल्क में चल रहा है कि रमजान जब शुरू होता है तो लोग काम करना बंद कर देते हैं। आप बाजार में जाएं तो दुकानदार नहीं होते, आप सरकारी दफ्तर में चले जाएं तो मुलाजमीन नहीं होते, कोई भी काम करने के लिए आप चले जाएं तो ये कहते हैं कि रमजान है, छुट्टी है, लोग नहीं आए, या जोहर की नमाज के बाद लोग दफ्तरों से गायब हो जाते हैं। तो आम आदमी को बहुत तकलीफ होती है, उसके जो मसाइल हैं उसमें इजाफा हो जाता है। आपने यकीनन देखा होगा, आप तो पूरी दुनिया फिरी है आपने मौलाना, कि इस्लामी ममालिक में, बेशुमार ऐसे इस्लामी ममालिक में इस तरह होता है कि रमजान के महीने में वो औकात को तब्दील कर देते हैं, वो दिन को छुट्टी कर लेते हैं ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, रात के वक्त सरकारी दफातर खोल लेते हैं ताकि उसमें भी लोगों के काम चलते रहें। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। अगर हमारी हुकूमत ये फैसला कर ले कि जो रमजान का महीना होगा इसमें औकात को तब्दील कर दिया जाएगा, शाम को अफ्तारी के बाद दफातर खोल दिए जाएंगे और उसके बाद दिन को अगर दफातर को 2-3 घंटों के लिए खोला जाए और रात को खोल दिया जाए तो इससे लोगों की तकलीफ में कमी आ सकती है। तो हम इस किस्म की तजवीज क्यों नहीं देते हुकूमत को? देनी चाहिए जो अच्छी तजवीज हो, और वो लोगों की सहूलत के लिए जो भी बेहतर कानून हो बनाना चाहिए। सऊदीया में तो मैं जब रमजान अल्लाह का फजल से कई दफा जाना हूँ, आप बता रहे हैं सारा दफ्तरी काम दफातर सब रात को खुलते हैं। तो मैं वही बात अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो रमजान के अलावा भी काम कोई नहीं होता दफ्तरों में, तो रमजान में क्या होना। जो अच्छी तजवीज हो जरूर दें। ठीक, तो इसको अगर तब्दील कर लिया जाए औकात को तो उससे लोगों को बहुत फायदा होगा। आपके जरिए पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, बड़े दयानतदार अफसर हैं, तो पंजाब से इधर इस्लामाबाद में आए तो वो बेचारे रो रहे थे कि मैं 8 बजे अकेला दफ्तर में होता हूँ, 10 बजे से पहले कोई साहब आता ही नहीं दफ्तर में। तो ये तो हमारे मुल्क का अलमिया है कि इज्तिमाई सोच खत्म है, जिम्मेदारी का एहसास खत्म है, और हिर्सो हवस ने रेडी वाले से लेकर 22वें ग्रेड के अफसर को ऐसा लपेटा हुआ है कि बस अपने पेट के आगे नजर ही कुछ नहीं आता। मौलाना आप साथ ही रहिएगा, मैं यहाँ पे खास एक छोटी ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मौलाना ये फरमाइएगा कि कोई ऐसा पैगाम जो इस कौम को आप देना चाहते हो, कौम को बताना चाहते हो कि असल इस्लाम क्या है, किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए और हमारी कोताहियां क्या है, हमारे अंदर गलतियां क्या है जिसकी वजह से हम पर रहमत के दरवाजे बंद हैं। जावेद भाई, मैं आपकी वसातत से सारे अपने पाकिस्तानी भाई बहनों को, छोटे बड़ों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें और अल्लाह के बंदे बने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम बने और सबसे आला दर्जे के मुसलमान बने। और कितनी खूबसूरत बात मेरे नबी ने फरमाई कि सबसे आला दर्जे का मुसलमान वो है जो किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, जिसके हाथ और जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे।
اور سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا وہ ہے جو تمام لوگوں کو امن دے دے اور اپنی ذات سے کسی کو اس کی وجہ سے بدامنی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایمان والا کامل وہ ہے جو لوگوں کو امن دے دے، کامل اسلام والا وہ ہے جو لوگوں کو سلامتی دے دے۔ میرے ملک میں اللہ کا فضل ہے، نمازی بھی بہت ہیں، روزے دار بھی بہت ہیں، علماء بھی بہت ہیں، ذکر کرنے والے بھی بہت ہیں، پڑھے لکھے دانشور بھی بہت ہیں، لیکن میرے ملک کو محبت کی کمی نے برباد کیا ہوا ہے۔ محبتوں کی کمی ہے اور انتہا درجے کی کمی ہے۔ میں آپ کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے جڑ کے چلیں، سیاسی اختلاف بھی رکھیں، مذہبی اختلاف بھی رکھیں، بے شک رکھیں، لیکن اللہ اس کا رسول کا واسطہ دیتا ہوں ایک دوسرے سے محبت کریں۔ میرے نبی سے پوچھا گیا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے، تو صحابہ نے عرض کیا نماز، تو آپ نے فرمایا نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا جہاد، آپ نے فرمایا نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا روزہ، آپ نے فرمایا نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا حج، آپ نے فرمایا نہیں۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ پھر ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت ہے۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے بھائی بہنوں کو آپ کے ذریعے سے کہ اللہ کے واسطے محبت کرنا سیکھیں، محبت کرنا سیکھیں، اور ایک برائی سے کہتا ہوں ایک جھوٹ چھوڑ دیں، اپنے معاشرے سے جھوٹ کو نکال دیں، خیانت کو نکال دیں، ظلم کو نکال دیں۔ تاریخ کا نچوڑ میں بتا رہا ہوں، قوموں کے عروج و زوال کے 3 بڑے اصول ہیں۔ جس قوم میں ظلم ہوگا، جھوٹ ہوگا، خیانت ہوگی، ان کا زوال اتنا ہی یقینی ہے جتنا یہ سورج کا ڈوب جانا یقینی ہے۔ اور جس قوم میں سچائی ہوگی اور عدل ہوگا اور دیانت ہوگی، اس قوم کا عروج اتنا ہی یقینی ہے جتنا سورج کا نکلنا یقینی ہے۔ میں آپ کے ذریعے سے بڑے درد کے ساتھ یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ رسول کے لیے آپس میں محبت کرو، اور اپنے معاشرے سے اپنی ذات سے شروع کرو، دوسرے کو مت دیکھو، اپنی ذات سے شروع کرو۔ اپنی ذات سے ظلم چھوڑو، عدل والے بنو۔ اپنی ذات سے جھوٹ چھوڑو، سچے بنو۔ اپنی ذات سے دیانتدار بنو، بددیانتی نہ کرو۔ تو میرا ملک بہت خوبصورت ملک ہے، آپ بھی دنیا پھرے ہیں، میں بھی پھرتا رہتا ہوں۔ بہت خوبصورت خطہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، کاش ہم اس کی قدر کرنے والے بنتے۔ اسلام کے نام پر دنیا میں 2 ریاستیں وجود میں آئی تھیں، ایک مدینہ تھا، ایک پاکستان تھا، اور یہ ایمان کے نام پر ہمارے بڑوں نے جان کے نذرانے پیش کیے۔ اللہ کے واسطے اس کی قدر کریں، اسے ضائع نہ کریں، اسے برباد نہ کریں۔ یہ میں آپ کے ذریعے سے پیغام دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اسلامی دنیا کے اندر نفاق ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ 58 اسلامی ممالک ہیں، 1.5 ارب آبادی ہے، مار ہم ہر جگہ پہ کھا رہے ہیں، کوئی ایک ایسا کنٹریبیوشن نہیں اس دنیا کے لیے جو ہم یہ پیش کر سکیں کہ یہ وہ چیز ہے جو ہم نے پوری دنیا کو دی۔ ہر چیز ویسٹ سے آ رہی ہے، غیر مسلموں سے آ رہی ہے، اسرائیل سے آ رہی ہے اور عیسائیوں سے آ رہی ہے، ہم کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے۔ اس نفاق کی کیا وجہ ہے سوائے لڑائی جھگڑے کے؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ بس وہی اللہ رسول سے دوری اس کی وجہ، دین سے دوری اس کی وجہ ہے۔ دین کو نہیں سمجھے، قرآن گھر میں اور صرف اس کو تعویذ کی کتاب بنایا ہوتا۔ قرآن گھر میں اس کو صرف ہم نے مردوں کو ایصال ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے۔ بے شک اس سے شفا بھی ملتی ہے، یہ ایصال ثواب کے لیے بھی ہے، لیکن اس کا مقصد تو یہ نہیں تھا۔ اس کا مقصد تو اس کو سینے سے لگا کر اس پر عمل کرنا تھا اور اس کو آگے پہنچانا تھا۔ قرآن سے دوری ہوئی تو یہ ساری چیزیں وجود میں آ گئی۔ اچھا، ہم صرف لاشیں اٹھانے کے لیے رہ گئے اس دنیا میں؟ بس زوال شدہ قومیں ایسا ہی کرتی ہیں، میں کیا کروں، رو ہی سکتا ہوں۔ مولانا یہ فرمائیے آخری سوال آپ سے کہ اس معاشرے کو آپ نے بڑے ہی قریب سے دیکھا، آپ نے لوگوں کو، معاشرے کو، سسٹم کو، پورے کو۔ آپ اس سسٹم میں کوئی ایک ایسی برائی جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام برائیوں کی ماں ہے، یہ برائی ختم ہو جائے تو ہمارا ملک ٹھیک ہو سکتا ہے؟ 3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں، ایک نہیں 3۔ ایک ظلم چھوٹ جائے، ایک جھوٹ نکل جائے اور ایک بددیانتی نکل جائے تو ہمارا معاشرہ جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ ظلم کیسے ختم ہوگا اس معاشرے سے مولانا؟ یہ تو اس لیے میں نے کہا ہر آدمی اپنی ذات سے شروع کرے، اپنی ذات سے شروع کرے۔
لا تکلف الا نفسک وامرت ان اکون اول من اسلم. ہم میں سے مولانا ہر شخص ہلاکو خان ہے، چنگیز خان ہے. ہمارے اندر ایک چنگیز خان چھپا ہوا ہے، ایک ہلاکو خان چھپا ہوا ہے. ہم اپنی ناک کے علاوہ ہمیں جو زندہ انسان نظر آتا ہے ہم اس کو مارنا چاہتے ہیں. جب یہ حالات ہوں گے، جو ظلم اس لیول پہ چلا جائے گا، تو ملکوں کی پھر اسلامی دنیا کی یہی صورتحال ہوگی جو ہو رہی ہے. آپ نے صحیح فرمایا. مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ. خواجہ صاحب آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی گفتگو سنی. آج تاک رات ہے. میرے لیے، مولانا کے لیے، عالم اسلام کے لیے، تمام پاکستانیوں کے لیے دعا ضرور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.